नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह हज की आयत नंबर 26। व इज़ बव्वाना लि इब्राहीम, और जब हमने आबाद किया इब्राहिम को, मकान अल बैती, इस घर के पास, अल्लाह तुशरिक बी शैअन, कि तू मत शरीक ठहराना मेरे साथ किसी को, व ताहिर, और पाक रखना, बैतिया, मेरे घर को, लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल क़ाइमीन, और क़याम करने वालों के लिए, वर रुक्अ सुजूद, और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। व आज़िन, और हुक्म दिया, फिन्ना से लोगों में, बिल्लज हज का, या तू का, कि वो आएंगे तेरे पास, रिजालुम, पैदल चलकर, व अला कुल्ली ज़ामिरन, और दुबली पतली ऊँटनियों पर सवार होकर, यातीना, वो आएंगे, मिन कुल्ली फज्जन अमीक, हर दूर दराज मकाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें याद दिलाओ जब हमने इब्राहिम के लिए इस घर की जगह को ठिकाना बनाया था, इस हिदायत के साथ कि किसी को मेरा शरीक ना करना, और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों के लिए, और क़याम करने वालों के लिए, और रुकू सुजूद, रकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना। और हुक्म दिया था कि लोगों में हज की मनादी करो, वो तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और हर तरह की ऊँटनियों पर सवार होकर, जो कि सफ़र की वजह से दुबली हो गई होंगी, और वो काफ़िलों की आमदरफ्त से जो रास्ते हैं वो गहरे हो चुके होंगे, वो हर दूर दराज पहाड़ी रास्ते से आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस घर में आबाद किया? ये घर मस्जिद हराम है, यानी बैतुल्लाह में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस घर में आके आबाद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके आए, यानी हिजरत के बाद उनको यहाँ ला बसाया था, ये उस वाक़े का ज़िक्र है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के इस कदीम घर को, यानी बैतुल्लाह को तामीर किया, और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसी हुक्म पर इसकी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया था जो अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिखाया। चुनांचे वो यही आबाद हो गए। कुरैश मक्का इन्हीं के औलाद थे, और अपनी इस तारीख़ को अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, पाक रखना मेरे घर को, तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रकू और सुजूद करने वालों के लिए। अब तवाफ़ क्या होता है? तवाफ़ होता है नज़र के फेरे, जो अपना जान माल अल्लाह ताला के हजूर में पेश कर देने की अलामत के तौर पर मअबुद, यानी इबादत खाने के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, यानी चक्कर जो लगाए जाते हैं, ये क्या होती है? अल्लाह ताला के हुजूर नज़र पेश करने की अलामत होती है। इसकी इब्तिदा हिजर अस्वद के इस्लाम, यानी हिजर अस्वद के सलाम से होती है। ये अहद मिसाक की अलामत है। ये हिजर अस्वद क्या है? जब हम करते हैं, इस्लाम करते हैं, तो ये अहद मिसाक की अलामत है, यानी अल्लाह के हाथ के ऊपर। हिजर अस्वद क्या है? अलामत है, अल्लाह का हाथ। हम बोसा देते हैं, और फिर अहद की जो वादा होता है, अहद मिसाक, ये उसकी अलामत है, यानी हम अल्लाह के साथ एक अहद बांधते हैं। रकू और सजूद और क़याम नमाज की ताबीर है। अल्लाह ने फरमाया इसमें रकू, सजदा और क़याम करो, ये नमाज की ताबीर है, यानी कि इसमें नमाज अदा करो। कुरान के इस बयान से वाज़ेह है कि ये दिन इब्राहिमी की कदीम इबादत हैं। मुसलमान जिस तरह अब इनसे वाकिफ़ हैं, कुरान के मुखातिबीन भी उसी तरह इन तमाम रसूम इबादत से वाकिफ़ थे। कुरान ने इनका ज़िक्र जहाँ भी किया है, किसी नए हुक्म के तौर पर नहीं किया, बल्कि पहले से मालूम और मुतारिफ़ इबादत की हैसियत से किया है। लिहाजा इनका नाम ही उसके मुखातिबीन को इनका मिसदाक समझाने के लिए काफ़ी है। यहाँ इन इबादत के लिए हरम को पाक रखने की हिदायत का ज़िक्र हुआ है। इससे कुरैश को ये बताना मकसूद था कि अल्लाह ताला ने किस एहतमाम के साथ इब्तिदा ही में इसको लहव लाब, असनाम, औसान, यानी बुतों और तमाम ज़ाहिरी और बातिनी निजास्तों से पाक रखने की हिदायत फरमाई थी। इसके बाद वो खुद देख लें कि उन्होंने इस घर के साथ क्या मामला किया है। और अब सितम बलाए सितम ये है, लोगों को इस घर में इबादत से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो तौहीद के आलमी मरकज़ की हैसियत से इसकी असल रिवायत को ज़िंदा करना चाहते हैं। यानी तौहीद क्या है? ये आलमी अल्लाह ताला ने पूरी आलम के लिए इसको मरकज़ तौहीद बनाया। अब ये कुरैश के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को यहाँ हज और उम्रा करने से, इबादत करने से, नमाज़ पढ़ने से रोक रहे थे। फरमाते हैं कि वो आएंगे दुबली पतली ऊँटनियों पर, दूर दराज मकाम से,
سوار ہو کر، یعنی یہ اس ذوق اور شوق اور دل لگی کی تصویر ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی منادی کے جواب میں حجاج کے قافلوں کی، یعنی حجاج جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے قافلوں کی سرزمین میں حرم میں آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اور ایسے دور دراز علاقوں سے اس گھر کی طرف رجوع کریں گے کہ ان کے اونٹ سفر کی طوالت سے لاغر اور راستے آمد رفت کی کثرت سے گہرے ہو جائیں گے۔ یہ بشارت حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس میں اگر غور کیجئے تو ضمناً قریش کے رویے پر اعتراض ہے کہ جہاں اس گھر کا مالک چاہتا ہے کہ لوگ اس ذوق اور شوق کے ساتھ آئیں، وہی وہ لوگ اسے روکنے کے در پہ ہو رہے ہیں۔ یعنی ان جگہوں پر جو مناسک حج کے لیے مقرر کی گئی ہیں، یعنی لوگ آ کے دیکھیں کہ ان کے لیے کیا نفع رکھے گئے ہیں۔ لوگ جب حج اور عمرے کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں تو ان سے خدا کی سچی معرفت اور شیطان سے لڑتے رہنے کی قوت اور امت مسلمہ کی وحدت کا نقش دل و دماغ پر لے کر جاتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں آیت میں ان جگہوں کی منفعت، یعنی تاکہ وہ آئیں دیکھیں کہ اللہ نے کیا ان کے لیے نفع رکھے ہوئے ہیں، ان جگہوں کی منفعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا لِیَشْهَدُوا، تاکہ وہ آئیں دیکھیں منافع لَهُم کہ کیا نفع رکھے گئے ہیں ان کے لیے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ان کو ذبح کرتے وقت یعنی ان پر اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، علی ما رزقہم، اس رزق میں جو ہم نے انہیں دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، یعنی چوپائے، فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، خود بھی، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوک کے مارے غریبوں کو۔ یعنی کہ اس لیے کہ وہ آئیں اپنی منفعت کی جگہوں پر حاضر ہوں اور چند متعین دنوں میں ان مواشی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور برے حال فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ ان سے یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت اور جگہ کسی کام کے لیے مقرر کر دی ہے، اس کی تمام برکتیں اسی وقت اور اسی جگہ میں اس کو کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ خدا کی دنیا میں جس طرح بہار کے لیے ایک موسم ہے، اسی طرح عبادات کے لیے بھی، اور ان کے ثمرات اسی موسم میں ان کو ادا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اس کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ قرآن میں یہ تعبیر اسی مفہوم کے لیے اختیار کی گئی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے دین میں اس کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ جانور خدا کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو تو اس کا کھانا بھی ممنوع ہے، روک دیا گیا ہے۔ وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر انہیں چاہیے کہ یہ دور کریں اپنا میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی منتیں، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ طواف کریں اس پرانے گھر کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لو، کیونکہ یہ اللہ کے نام کے بغیر ان پر کھانا لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خود بخود میسر نہیں ہو گئے، نہ کسی اور نے بخشے ہیں، یہ ان کو اللہ ہی نے عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ان کو اسی کے نام پر ہی ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ حد تک جان کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جس پر سزا ہو سکتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی ترغیب اور شوق بھی ہے، یعنی اللہ نے بندوں کو جو پائے اپنے فضل اور رحمت سے عطا فرمائے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ بندے اس نعمت کے شکر کے طور پر ان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کریں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اس پرانے گھر کا یا قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ خدا کے لیے قربانی کی ہے تو اب اس کا گوشت بھی اسی کے لیے خاص رہنا چاہیے۔ چنانچہ آگے وضاحت کر دی کہ خدا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے گوشت کی اور نہ ہی اس کے خون کی، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی چاہیے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قدیم گھر کا حج کرو، قربانی کرو۔ حج ابلیس کے خلاف، ابلیس یعنی شیطان کے خلاف جس جنگ کی تمثیل ہے، یعنی ہم جو حج کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شیطان کے خلاف ہماری جنگ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
حج کیا ہے؟ ابلیس کے خلاف جس جنگ کی تمثیل ہے اس کا منتہائے کمال قربانی ہے، یعنی اس کی جو انتہا ہے وہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حج اگرچہ قربانی کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ منا ہی سے گھروں کو روانہ نہ ہوں بلکہ احرام کی پابندی سے نکل کر نہائیں دھوئیں، اگر کوئی نظر مانی ہو اللہ کے نام کی تو اسے پورا کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں، کر کے پھر گھروں کو جائیں۔ خدا کے اس گھر کا تعظیم کا یہی تقاضا ہے کہ بیت اللہ کے لیے آیت میں البیت العتیق یعنی قدیم گھر کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خدا کا اصل اور قدیم گھر یہی ہے، نہ کہ بیت المقدس، جس طرح اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں۔ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا تھا وہ بیت المقدس تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس کو ابراہیم اور اسماعیل نے خود تعمیر کیا تھا اور یہی قدیم گھر ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئی تھیں۔ حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، پس یعنی یہ تعظیم ہے، یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، ان کی تعظیم جو کرتا ہے پس وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے کہ جو تمہارے سامنے پڑھے جائیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بتوں کی پوجا گندگی سے بچتے رہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ یہ باتیں ہیں جو ابراہیم کو بتائی گئیں کہ ان کو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور یہ بھی کہ جانوروں کے بارے میں ان مشرکین کی تہمات بالکل بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ٹھہرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں قرآن میں بتائے جا رہے ہیں۔ سو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی جو ان کے حوالے سے کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا کر اللہ پر باندھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے پروردگار کے نزدیک یہ اس کے حق میں بہتر ہے، یعنی ان حرمتوں کی جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور ام القریٰ مکہ کے باب میں قائم کی گئی ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ مشرکین قریش نے جو رویہ اس معاملے میں اختیار کر رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ تمام مقدس روایات ان ظالموں نے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے بدل ڈالی ہیں، اس سے ہر حال میں احتراز کرو۔ بتوں کی گندگی سے بچتے رہو، یہ ظاہر ہے کہ افتراء علی اللہ یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ آیت میں اسی کو قول الزور سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جھوٹی بات سے بچو۔ چنانچہ فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی۔ حنفاء للہ، اللہ کے حنیف بن کر، یکسو بن کر، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے، غیر مشرکین بھی، نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے بن کر۔ وَمَن یشرک بِاللہ، جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فَکَأَنَّمَا، گویا وہ ایسا ہوا، خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اس کو اچک کر لے جائیں پرندے، او تہوی بہ الرُّوحُ، یا ہوا اسے اڑائے پھرے، فی مکان صحیح، پھر جا گرائے دور دراز مقام پر۔ ذالک، یہ ہے، ومن یعظم، جو بھی تعظیم کرتا ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، فإنہا من تقوی القلوب، بس اس کا دل ہے جو تقوی کے قریب ہے، ایسے لوگوں کے دل تقوی کے قریب ہیں۔ جو شرک کرتا ہے گویا اس کی مثال ایسے جیسے وہ آسمان سے گرا اور جسے پرندے اور ہوا اڑائے پھریں، یعنی ایک خدا کو مان کر وہ علم و نظر اور ایمان و عقیدے کے جس آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا، جب اس نے شرک کیا تو وہ اس سے گر پڑے۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس شیطان کے ہتھیں چڑھ جائے گا یا ہوا اسے لے جا کر کس گہرے کھڈ میں ڈال دے گی۔ جو بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا بس ان کے دل میں یعنی تقوی ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کے دل میں تقوی ہے۔ یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ مظاہر ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے کسی حقیقت کا شعور قائم رکھنے کے لیے بطور ایک نشان
مقرر کیے گئے ہیں۔ ان شعائر میں اصل مطمع نظر وہ حقیقتیں ہوا کرتی ہیں جن کی یہ علامت ہوتے ہیں، جیسے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ اللہ کے ہاتھ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن انہی حقیقتوں کے تعلق سے یہ شاعر بھی دین میں تقدس کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تاہم یہ بات ان کے بارے میں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو حقیقتیں ان میں مضمر ہوتی ہیں وہ اگر لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ نہ رہیں تو ان شاعر کی حیثیت روح کے بغیر ایک قالب سے زیادہ کی نہیں رہتی۔ اس طرح یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ تمام شاعر اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ ہیں اور ان کی تعظیم کے حدود بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ کے لیے طے کر دیے ہیں، لہٰذا اب کوئی شخص نہ اپنی طرف سے ان میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ان کی تعظیم کے حدود میں کسی نوعیت کی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی ہر چیز ایک بدعت ہوگی جس کے لیے دین میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں۔ لَکُم فیہا منافع، اس میں تمہارے لیے نفع ہیں، یعنی یہ قربانی کے جانوروں میں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، کیونکہ ذبح ہونے تک، یعنی ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کو پہنچانا ہوگا اس قدیم گھر۔ اللہ نے فرمایا قربانی کے جانوروں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانا بالعموم ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ چونکہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں اس لیے انہیں بالکل یعنی قربان گاہ کے لیے لے جانا چاہیے۔ قرآن نے اسی خیال کی تردید فرمائی ہے کہ ان شعائر کی تعظیم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کا وقت آ جانے تک ان جانوروں سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے، یعنی کسی بت خانے یا استان کی طرف نہیں بلکہ خدا کے اسی قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے جس کے لیے یہ شعائر مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ جانور مقرر کیے گئے ہیں تو اللہ کے قدیم گھر میں جا کر ہی انہیں ذبح کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان کو ذبح کرتے ہوئے ان چوپایوں کو، یعنی ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مشروع کی ہے تاکہ اللہ نے جو مواشی جانور ان کو بخشے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں اور کسی اور کا نام نہ لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کے لیے فرما بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا جو عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں ان تکلیفوں پر جو انہیں پہنچتی ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتی ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان پر اللہ کا نام لیں کسی اور کا نہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو اور اسی کے آگے جھکے رہو اور انہیں خوشخبری دو اے پیغمبر جن کے دل اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے۔ اس سے واضح ہے کہ شرائع الہی میں قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی شکر گزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو پرستش کا منتہائے کمال ہے، یعنی قربانی عبادت کی آخری حد ہے۔ اپنا اور اپنے جانور کا منہ قبلے کی طرف کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہم اپنے جانوروں کو قیام یا سجدے کی حالت میں اس احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی نظر کر دیتے ہیں کہ در حقیقت ہم اپنے آپ کو اس کی نظر کر رہے ہیں۔ یہی نظر اسلام کی حقیقت ہے، اس لیے کہ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ سر اطاعت جھکا دیا جائے
اور آدمی اپنی عزیز سے عزیز متاع حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دے۔ قربانی اس حقیقت کا علامتی اظہار ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ دراصل ایک ذبیحہ اپنا ذبیحہ ہے جو جانور کے ذبیحے کی صورت میں ممثل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان خود کو ذبح کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے، اور رزق اللہ کے مال خرچ کرنا اللہ کے بندوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ والبدنا اور قربانی کے اونٹ جعلناہا ہم نے ان کو بنایا لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں خیر بہت سارے نفع ہیں، بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف پس ان پر اللہ کا نام لو، ان کو صفوں پر کھڑا کر کے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب یہ گر پڑیں پہلو کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور قناعت سے صبر سے بیٹھے ہوں کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ اور مانگنے والوں کو بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اس طرح ہم نے مسخر کر دیا ان اونٹوں کو تمہارے سامنے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر ادا کرو یا اسلام پر چلو۔ اونٹ کی قربانی میں بھی تم میں سے کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر الہی میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بڑے خیر ہیں، سو ان کو صاف بستہ کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوں پر گر پڑیں ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں مگر قناعت کے کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جائیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو نہ ان کا گوشت، ولا دماؤها نہ ان کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ كَذَٰلِكَ اسی طرح سَخَّرَهَا لَكُمْ ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا ہَدَاكُمْ جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور خوشخبری سنا دو نیکیاں کرنے والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب قربانی کے بعد وہ اپنے پہلوں پر گر پڑیں یہ اونٹ، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں مگر قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو بے قرار ہو کر مانگنے کے لیے آ جائیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دو جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کی تشریح اگلی نشست میں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔